बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हमने, फेडरल बोर्ड सिलेबस न्यू बुक, और उसका ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला टॉपिक है। टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, वन बाय वन इनको करते हैं। पाकिस्तान की ज़ेर ज़मीन और सतही आबी ज़खायर पर तफसीली नोट लिखें, यानी इसमें दरिया भी हमारे आ गए, नहरी निज़ाम आ गया, और जो ज़ेर ज़मीन पानी के तरीके हैं वो भी सारे आ गए। जहाँ से ये चैप्टर शुरू हो रहा है पेज 93 और 94, वो दोनों पेज हैं। ये जी सतही और ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर, यही पूछा जा रहा है, ज़ेर ज़मीन सतही आबी ज़खायर। पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें कि ज़मीन पर हर किस्म की ज़िंदगी का दारो मदार पानी पर है, और हमारे जिस्म में 60% पानी कम अज़ कम चाहिए। इसकी फराहमी के बगैर हम जो है ना वो ज़िंदा नहीं रह सकते। पाकिस्तान में सतही और ज़ेर ज़मीन पानी के लातादाद वसाइल हैं। ये बात बताने के बाद अब हेडिंग दे दें, सतही आबी वसाइल, इसमें हमारे दरिया शामिल हो गए, मैंने मेंशन कर दिया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, पहले दरिया सिंध के बारे में बता दें, फिर उसके जो मावन दरिया हैं जेलम उसके बारे में बता दें, चनाब के बारे में बताएं। पंजाब का मतलब ये है 5 दरियाओं की सरजमीन, पर पंजाब में टेक्निकली सिंध शामिल नहीं है। पंजाब में ब्यास शामिल है, जो अभी इंडिया के कंट्रोल में चला गया था। पहले वो एक ही पंजाब होता था, उसके साथ सतलज है, चनाब है, रावी है और झीलम। और मंगला डैम फिर बता दें, 2 डैम्स बनाए थे, मंगला डैम बनाया था और तरबेला डैम बनाया था। मंगला डैम जो है वो दरिया झेलम पे बनाया हुआ है, मीरपुर के मकाम पर मंगला, और जो तरबेला डैम है वो तरबेला के मकाम पर बनाया गया, दरिया सिंध के ऊपर बनाया गया। ये आपको तस्वीर में एक शानदार डैम्स नज़र आ रहे हैं। अब ज़ेर ज़मीन आ गया पानी। ज़ेर ज़मीन में जनाब वही पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी किया कि जो लोग ज़मीन से पानी बोरिंग करके निकालते हैं, तो पहले इसमें जनाब आ गया सिंध के इलाके में, जो सिंध तास यानी दरिया सिंध की जो ज़मीन है उसके इलाके में क्या है, सत मरतफ़ा बलोचिस्तान का है, वहाँ पर क्या चक्कर है। और पंजाब अंदोख्त, ये जो बरानी इलाके हैं, यहाँ पर अब बरानी इलाकों की बात हो रही है। ये याद रखें, सिंध तास में पंजाब का मैदानी इलाका भी शामिल है, जहाँ से नहरी निज़ाम है और दरिया सिंध और बाकी गिरते हैं। लेकिन जो पिंडी अटक वारा के इलाके हैं, जेलम के, चकवाल के, ये बरानी इलाके हैं, यहाँ पर दरिया नहरें कोई नहीं है, तो यहाँ पर जो है ना वो पंजाब अंदोख्त ये इलाका कहलाता है। बस यहाँ तक ये सवाल ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान के निज़ाम आबपाशी की खूबियाँ सिर्फ बताई गई हैं, नुकसानात नहीं बताए जा रहे। खूबियाँ 95 और 96 पेज पे, 95 पेज यानी। ये जी वसी आबपाशी के निज़ाम के फ़वाइद। पाकिस्तान का वसी निज़ाम आबपाशी दरिया सिंध और उसके मावन दरियाओं पर मुनहसर है। इसके लातादाद फ़वाइद हैं, जैसे नंबर 1 बेहतर ज़री पैदावार। पंजाब आपको पता है दुनिया का बहुत एक ज़रखेज़ तरीन इलाका है, दुनिया का सबसे बेहतरीन जो नहरी निज़ाम है वो पंजाब में वाक़ है। फिर खुराक के तहफ़्फ़ुज़, से पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक जो पैदा की जा रही है, चावल और गन्नम, कपास, इसका दारोमदार सारा पानी पर है। माशी पैदावार है, लोगों को ज़राए रोज़गार है। ज़राअत आपको पता है 52%, तकरीबन 51% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। फिर ग्रोई इस्तेहकाम आता है, लाखों लोगों पाकिस्तानियों के लिए ये ज़रिया माश का निसार ज़राअत पर है। फसली तरमीमात, किसानों के पास वसी वैरायटी आ चुकी है कि वो मौसम के हिसाब से सब्जियां, फल और फसलें काश्त करें, क्योंकि पानी होगा और हर चीज़ होगी तो फिर आपके पास ऑप्शन भी ज़्यादा होंगे। पन बिजली की पैदावार, हम डैम्स के ज़रिए बिजली बना रहे हैं, तरबेला डैम से बिजली बनाई जा रही है। उसके बाद अब इसमें चूँकि वो KPK वाले दरिया काबुल शामिल नहीं है, वहाँ पर भी गाजी ब्रोथा डैम बना है, वहाँ से बिजली बनाई जा रही है। तरबेला डैम से बिजली बनाई जा रही है बहुत ज़्यादा। सैलाब की रोकथाम में भी अहम होते हैं, इनको काबू करने के लिए जगह जगह बैराजेस और डैम्स बनाए गए हैं जो पानी को रोकते हैं। खास करके मंगला डैम और तरबेला डैम इन पानी को रोक देते हैं। बैराज नीचे होते हैं, वो पानी को फैला देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं नहरों में। जो डैम्स होते हैं वो ऊपर रोक लेते हैं पानी को। सेम और थोर पर काबू पाने के लिए भी जो है वो जो है मट्टी काश्त के लिए बेहतर रहती है। मवेशियों की परवरिश होती है, पट्टे फसलें होती हैं बहुत ज़्यादा, आप देखें तो फिर वहाँ पर चारा बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर जानवर बड़े पल्ले हुए होते हैं जिन इलाकों में नहरी निज़ाम है। बैनुल अक़वामी तकसीम है। आप ये सिंध तास मुआहदा हुआ था 1960 में, आप पढ़ चुके हैं पहली किताबों में, जिसमें से 3 मशरक़ी दरिया इंडिया को दिए गए और 3 मगरबी दरिया जो है उसका पानी पाकिस्तान के किया।
اب لکھا ہوا ہے اگرچہ پاکستان کے وسیع نظام پاشی کی بہت سے فوائد ہیں مگر کچھ مسائل بھی ہیں، یہ دو لائنیں نہ بھی کریں تو حرج کوئی نہیں ہے، بس یہاں تک کر دیں۔ اگر یہ لکھ بھی دی ہیں تب بھی کوئی خاص حرج کوئی نہیں ہے، مطلب مرضی، میں چوائس دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، صرف 10 پوائنٹ پورے کر دیں یا تھوڑے سے مسائل لکھ دیں، پوچھے نہیں گے مسائل ویسے۔ پانی کے ذخائر کے پانی کے مسائل کے حوالے سے اہمیت بیان کریں۔ اب یہ وہی جو پہلے شارٹ کی تھا، اب اس میں مسائل کے حوالے سے اہمیت بھی بتانی ہے۔ یہ اوپر اہمیت مسائل کی میں نے کہا تھا نہیں بتانی، اصل میں یہ لانگ سوال ہے جس میں مسائل بتانے ہیں، وہاں صرف مثبت اثرات بتانے تھے یہ۔ اب مثبت اثرات بھی بتانے ہیں اور اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جیسے ڈیمز کے اثرات بھی ہیں، پر ڈیمز کے سے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں بعد اگر پہ، کیونکہ ایک دم پانی کھولنا پڑے سیلاب آ سکتا ہے، تو وہ اب چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ جی پیج 99 سے لے کر 101 تک۔ چلو جی، میں نے آلریڈی اس کو منشن کی ہے گرین کلر سے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پانی کے ذخائر کا کردار اور اثر۔ پہلے تو بتا دیں، پانی پاور جنریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیلاب، نظام آبپاشی، ڈیم، بیراجز، نیرز پانی کے ذخیرہ کرتی ہیں، اس کا اثر انسانوں پر، آب و ہوا اور صنعتوں اور زراعت پر بھی پڑتا ہے۔ اب نمبر 1 اس کے فائدے آگے جی، بجلی پیدا ہوتی ہے، مگر اب اس کے نقصانات بھی بتانے ہیں۔ ڈیموں اور پانی کے ذخیروں سے تعمیر سے ماحول پر اثر پڑتا ہے، ایسے پانی کے بہاؤ کی راستہ کی تبدیلی ہو جاتی ہے، رہائش کے مسائل بن جاتے ہیں، لوگوں کو یہاں سے موو کرنا پڑتا ہے ڈیم جہاں بن رہے ہوں۔ فلڈ کنٹرول، مثبت اثرات یہ ہیں کہ فلڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، منفی اثرات یہ ہیں کہ بعض دفعہ غیر مناسب وقت پر پانی خراج کر دیا جاتا ہے یا پانی کو بہت عرصے تک روکے رکھا، جس کی وجہ سے ڈیموں کی مناسب مرمت بھی کرنی پڑتی ہے، خرچہ آتا ہے، مرمت نہ کی ہو تو ڈیم ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ نظام آبپاشی، یہ اس کے فائدے آگے، اور اب اس کے منفی اثرات، سیم اور تھور بن رہی ہے، پانی میں نمکیات بڑھ رہی ہیں اور مالیاتی نقصانات پیدا کر رہی ہیں، آبی حیات پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے۔ زراعت کے مثبت اثرات کیا ہیں وہ بتا دیں، اور منفی کیا ہیں کہ اسے جناب ضرورت سے زیادہ پانی ہوتا ہے، آبی اندوخت میں کمی ہو رہی ہے، اندرونی زمین پانی میں کم ہو رہا ہے کیونکہ آپ اس کو نکالتے جا رہے ہیں، ڈیم اس کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے، ٹربائن کے ذریعے، راکٹس ایک میزائل موٹریں ہوتی ہیں اس کے ذریعے، تو وہ نقصان، مصنوعی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے بھی اس کا مسئلہ بن رہا ہے۔ حالانکہ اس کے ساتھ تعلق کون ہے، سوال پانی کے پوچھا جا رہا ہے، اس میں کھادوں اور کیڑوں کا تعلق کوئی نہیں بنتا۔ بارہ ماحول پہ بھی جناب ہوتا ہے، فراہمی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، پانی کی سپلائی میں اہم ہوتے ہیں، مگر نقصان کیا پیدا ہو رہا ہے، مچھلیوں کی منتقلی، آبی رہائش کا نقصان ہو رہا ہے، ڈپازٹ ذخائر جو ہیں وہ اوور ٹائم ان کی ذخیرہ صلاحیت کو کم کر دیتے ہیں۔ صنعتی انسانی سرگرمیوں کے لیے پانی بہت اہم ہے، مگر اب بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں ڈیمز بنانا، اس پہ خرچے بہت زیادہ آتے ہیں، مالیاتی لاگت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آخر میں ذرا ایک سمری بتا دیں کہ اوورآل اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا اس کے منفی اثرات ہیں، 101 پیج کے اینڈ تک۔ جناب آخری لانگ سوال ہے، آبی آلودگی، پانی کی کمی اور پانی کے ضیاع کے متعلق کچھ حل بیان کریں، 96، 97، 98 پیج۔ پیج 96۔ یہ وہی سوال ہے جو ابھی ہم کر چکے ہیں، اب اس میں صرف کچھ چند ٹاپک علیحدہ ایکسٹریکٹ کر دینے ہیں، آبی آلودگی والا ایکسٹریکٹ کر دینا ہے، پانی کی کمی کا ایکسٹریکٹ بیچ میں سے نکال دینا ہے، اور جو پانی ضیاع ہو رہا ہے اس کا نکال کر اس کا حل بتانا ہے، یعنی وہی سوال ہے، سوال نمبر 3، یہ اب سمجھے اس کی سمری ہے، اس میں صرف 3-4 چیزیں بس بتانی ہیں۔ یہ پہلے میں نے ہائی لائٹ کی تھا، اب ہوا یہ ہے کہ میں نے کچھ اور چیزیں ہائی لائٹ کر دی، مکس ہو گئی ہیں، میں پھر دوبارہ کوشش کرتا ہوں اس کو میں ٹھیک کرا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں پہلے کیا پوچھا جا رہا ہے، اب پانی کی کمی کا پوچھا جا رہا ہے، سپوز یہ، تو جناب آپ بتا دیں کہ یہ دیکھیں پانی کی کمی کا ہیڈنگ آلریڈی بنا ہوا ہے، میرے ساتھ ساتھ چلیں، پیج نمبر 96 پہ پہلے اس سوال کا جواب کا پہلے صاحب پانی کی کمی، یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے لانگ 4A، ٹھیک ہو گیا جی۔ پانی کی مختلف علاقوں میں آبی انگدوش کاشتکاری میں زیر زمین پانی کے بے تحاشا استعمال کے باعث ختم ہوتے جا رہے ہیں، زیر زمین اور بے تحاشا پانی پمپ کرنے کے باعث کسانوں کے لیے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ بس اس پیج پہ صرف یہ 2 لائنیں، نیچے آ جائیں پیج 97 پہ، آگے یہ دیکھیں اگلا جناب معیاری پانی کے مسائل کا پوچھا گیا ہے۔
آلودگی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یہ پانی کی آلودگی، آبی آلودگی، تو اس کا اب یہاں پر جواب ہے۔ آلودگی کی کچھ مثالوں میں آبپاشی کا پانی آلودہ ہونا جراثیم زدہ ہو سکتا ہے۔ یہ آلودگی فضلے کے اخراجات، زرعی بہاؤ اور غیر علاج شدہ سیوریج کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ یہ بتا دیں۔ مزید نیچے ہیں، اب اسکال بھی ساتھ بتا دیں، یہ اسکال لکھا ہوا ہے پاکستان، یہ اب اسکال بھی ہے پیج 97 پہ۔ پاکستان کو پانی کی منصفانہ تقسیم کی پالیسیاں، بہتر آبپاشی کا ڈھانچہ، مؤثر پانی کے استعمال کی تشہیر کرنی، یعنی اشتہار دینے چاہیے، میڈیا پہ بتانا چاہیے حکومت کیا کر رہی ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ پانی کے مستقل انتظام کے نئے طریقے دریافت کریں، ان کے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہیں۔ ایک سے زیادہ مستقل زرعی نظام آبپاشی پر ضرورت سے زیادہ انحصار کم کر کے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے، یعنی متبادل ذرائع اپنائے جائیں پانی کے۔ اس کے بعد جناب اس میں ایک چیز اور شاید بتانی تھی، یا ختم ہو گیا 97 تک، 98 پیج پر بھی ہے، کچھ مزید اس کے حل بتا دیں۔ یہ جیسے حل ہے، زیر زمین پانی کو نکالنے کے سخت انتظامات کیے جائیں تاکہ ضرورت سے زیادہ پانی کے استعمال اور نمکین پانی کی مداخلت کو کنٹرول کیا جائے، اور آبی اندوہ کے دوبارہ بنی تکنیک کو فروغ دیا جائے۔ عوامی آگاہی کی مہمات چلائی جائیں تاکہ پانی کے مستقل استعمال، آلودگی کی روک تھام اور پانی کے تحفظ کا شعور دیا جا سکے۔ شعور تعلیم میں رویوں پر اثر انداز ہونے کی طاقت ہوتی ہے، تعلیمی طور پر سمجھایا جائے۔ صنعتوں سے خارج آلودگی کم کرنے کے لیے سخت ماحولیاتی قوانین کا نفاذ ضروری ہے۔ دوستانہ ماحولیاتی پیداوار اور صنعتی فضلے کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کی تکنیک کی فروغ کی ضرورت ہے۔ اگر مزید کچھ کرنے کا دل ہے تو پھر مزید یہ اگلے پیج پہ بھی لکھا ہوا ہے، حکومتی اقدامات میں نے اگلے پیج بھی کیے ہوئے، تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں۔ دیہی علاقوں میں چھوٹے ڈیم، تالاب اور پانی کے ذخیرہ کرنے کی اصلاحی تعمیر اور گرہی سطح انتظام کی ضرورت ہے۔ ایسی فصلوں کو فروغ دیا جائے جس میں خشک سالی سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو، اس سے زرعی پانی کی طلب میں کمی ہوگی اور فصلوں کی پیداوار میں کمی کے اضافہ ہوگا۔ حکومتی اقدامات بھی بتا دیں آخر میں جی۔ یہ سارے میں بتا رہا ہوں، ایک ہی ٹاپک کے اندر سوال انہوں نے نکال دیے ہیں۔ مین جو سوال نمبر 3 تھا اسی کے اندر انہوں نے سوال نمبر 4 نکال دیا۔ کنسیپچول ہے بھائی، تو میں اب دوبارہ اس کا جواب پھر فائنل بتا دوں سوال نمبر 4 کا، تاکہ پھر آپ نے رہ گیا تو نشان 3 کو تو میں نے کلیئر بتا دیا تھا 99 سے 101 تک۔ اب اس کے اندر سے صرف اس سوال میں کیا بتانا تھا، آلودگی کتنی قسم کی ہیں اور اس کے بچنے کے لیے حل بتائیں، چاہے وہ حل اپنے لیول پہ ہوں، لوکل لیول پہ ہوں یا حکومتی لیول پہ ہوں۔ 96 97 98 جناب پہلے تو یہ بتا دیں جو میں نے اب ہائی لائٹ کی ہوا ہے، بس وہ آپ چیک کرتے جائیں۔ پانی کی کمی والا ٹاپک کر دیں، پہلے مسائل پہلے ہم بتا رہے ہیں، اس کے بعد معیاری آلودگی کا پوچھا گیا ہے تو پوائنٹ نمبر 9 بتا دیں پورا۔ پھر اس کے بعد جناب لائن 97 پیج کی یہاں سے شروع کریں، ہائی لائٹ کرنا، پاکستان کو پانی کے منصفانہ تقسیم کی پالیسیاں بہتر، یہ شروع کریں، یہ چلتے جائیں، یہ دونوں لائنیں کریں، قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک چیز اور پوچھی گئی، پانی کے ضیاع کا بھی پوچھا گیا تھا، تو یہاں یہ بھی لکھیں کہ پانی کا ضیاع بھی بہت کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ پانی کی کمی آ گئی، یہاں پر درمیان میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ پانی کا غیر ضروری طور پر جو ہے وہ ضیاع کیا جا رہا ہے، اپنے پاس سے بتا سکتے ہیں۔ اب ذرا جناب آ جائیں بات اس کے حل پہ آ جائیں۔ حل میں پہلے تو یہ ارضیاتی نظام والا سارا لکھ دیں، یہ پورا پیراگراف لکھ دیں۔ اب اس کے اپنے پوائنٹس بتانے، یاد رکھیے ہیڈ نہیں دینا، حل لکھ کر اس کے پوائنٹس بنا دیں۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 بن جائے گا، یہ پوائنٹ نمبر 2 بن جائے گا، تعلیم و تربیت ضروری ہے، صنعتی ضابطے ضروری ہیں آلودگی کم کرنے کے لیے، 3 پوائنٹس بنا دیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ بنا دیں، ایسے فصلوں کی پیداوار کی جائے جو کم پانی استعمال کرتی ہیں، مؤثر استعمال کرتی ہیں۔ 4
حکومتی اقدامات کیا ہیں یہ بتا دیں. 5 دیہی علاقوں میں کیا کیجیے تاکہ پانی کا استعمال ہو. 6 تو یہ 6 پوائنٹ یہ بن گئے اور 3 پیراگراف اوپر والے بن گئے. بس یہ آپ بہترین آپ کا 2 صفحوں کا سوال بن جائے گا. فیڈرل بورڈ میں اتنی چل جاتا ہے, ختم ہوگی بات. تو ساتھ ہی پھر جناب چیپٹر بھی ختم ہو گئے. تو ٹھیک ہے جی, پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ 2 دن کے بعد. چیپٹر نمبر 7 میری کوشش ہے میں کاروں کی 2 دنوں میں کر دوں اپڈیٹ, کیونکہ جلدی ختم کریں گے تو پھر انگلش والوں کی باری آنی ہے, ورنہ وہ بہت لیٹ ہو جائیں گے. بہرحال انشاءاللہ خیر. اللہ تبارک و تعالیٰ